बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। वफाकी आइनी अदालत के क़याम के बाद यानी कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी अदालत के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का एक फ़ैसला जो है वो मंजर आम पर आया था, और उस फ़ैसले के बाद चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने पहली दफ़ा 27वीं आइनी तरमीम के बाद एक तरह से शटअप कॉल आप कह लीजिए कि दी है। दो फैसले हैं, दोनों फैसलों में किस कदर तजाद है और किस कदर लफ्ज़ी गोलाबारी एक अदालत से दूसरी अदालत की गई है, उस पर बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि वफाकी आइनी अदालत के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जो कि गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसफ़र होकर आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे, यहाँ पर आकर जज बने। और उसके बाद वफाकी आइनी अदालत के क़याम के बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को वफाकी आइनी अदालत का जज बनाया गया था। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का पी के रोज़ एक फ़ैसला मंजर आम पर आता है, वेबसाइट पर अपलोड होता है, और उस फैसले में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये लिखते हैं कि वफाकी आइनी अदालत कई माह जो अदालती फ़ैसले हैं महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ बड़ा फैसला हुआ। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं, अभी ज़्यादा दूर हम नहीं जाते, अभी 15 दिन पहले की बात है, एक फैसला आया था 9 मई के हवाले से। वो फैसला अभी तक वफाकी आइनी अदालत की इस वक्त वफाकी आइनी अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, लेकिन KPK के बहुत से रिपोर्टर्स उस फैसले को रिपोर्ट कर चुके हैं। अब लीक कहाँ से हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन ये फैसला भी लीक हुआ। तो फैसले अपलोड होने से पहले या फैसले सुनाए जाने से पहले जो लीक होने वाला मामला है उस पर ये फैसला था, और आइनी अदालत ने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर फैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर है कि कह दिया जाता है कि जी फैसला है 24 घंटे में सुनाया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, इसी सुप्रीम कोर्ट में एक दौर था जब काजी फरीसा साहब हुआ करते थे, तो कहा जाता था कि जो फैसला है 10 बजे सुनाया जाएगा या 8 बजे सुनाया जाएगा या 7 बजे सुनाया जाएगा, और फिर रात को 11-12 बजे तक भी हमने देखा कि फैसले जो है वो सुनाए गए थे। इस फैसले में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने लिखा कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला उसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल्स कवानीन का दर्जा रखते हैं, और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज भी भुगतना होंगे। अब फैसला कौन सुनाता है? जजेस सुनाते हैं। तो अगर जजेस भी कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनको भी नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं, अपने फैसले में लिख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बेंच का सरबराह कबल अज़ वक्त फैसला या उसके नुकात लीक होने पर असर समाअत का हुक्म दे सकता है, और मुकदमे के असर समाअत फैसला महफूज करने वाला या कोई दूसरा बेंच भी कर सकता है। और ज़ेर मुकदमात का जो बोझ है वो इंसाफ की फराहमी है। मौजूदा केस में सिंध हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला 10 माह के बाद सुनाया, तो वफाकी अदालत ने पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है उसकी जो अपील है वो निपटाई थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ उन्होंने मेंशन की कि जी वफाकी आइनी अदालत का इख्तियार है कि वफाकी आइनी अदालत किसी भी अदालत के तमाम अदालतें इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट तमाम अदालतें जो हैं वो वफाकी आइनी अदालत के मातहत हैं। आज सुबह एक फैसला पर हमने रिपोर्ट किया चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी का फैसला। अब चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने अपने इस फैसले में जस्टिस आमिर फ़ारूक को इनडायरेक्टली शटअप कॉल दिया। चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं है, बल्कि हमपल्ला अदालतें यानी कि फेलो कोर्ट्स हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वफाकी आइनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता, और आइनी और गैर आइनी मुकदमात को एक साथ चलाना आइनी पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा कर सकता है। वो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं, शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि अपने काम से काम रखें। आप आइनी मुकदमात सुनने आए हैं, आइनी मुकदमात सुने। आइनी मुकदमात सुनने के लिए आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया गया, तो आप आइनी मुकदमात सुने। जिस तरह के भी फैसले करने हैं, जिनकी ईमा पर फैसले करने हैं, उनकी ईमा पर फैसले करें, उस हिसाब से फैसले करें। लेकिन हम जो है हमें ये ना कहें कि हम आपके मातहत हैं, क्योंकि हम फेलो कोर्ट से मातहत नहीं हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 199 के तहत दायरा आइनी दरखास्तों की अपील वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। आम सिविल और दीगर जो अपीलों का इख्तियार है बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। चीफ जस्टिस साहब ने अपना किरदार क्लियर किया है। फिर वो कह रहे हैं कि किराएदारी और बास खानदानी मामला वफाकी आइनी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला था जिसको जो कलअदम किया था। सिविल नौईयत के जो मुकदमात हैं, चीफ जस्टिस साहब लिख रहे हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वज़ीर समाअत रहेंगे, और तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई होगी। अब क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने तो कह दिया कि जी तमाम अदालतें जो है वो वफाकी आइनी अदालत की मातहत है, तो चीफ साहब ने ये चीज़ क्लियर की कि भाई ख़ानदानी मामला सिविल कोर्ट्स के जो मामला हैं वो है, तो इन अदालत का जो अख्तियार है वो भी उसी अदालत के पास रहेगा जिस अदालत के फैसले की पर अमल दरामद नहीं हुआ होगा। अब ये 27वीं आइनी तरमीम के बाद पहली दफ़ा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी जो हैं वो एक तरह से फटिंग हैं, और उन्होंने ये फैसला जो है वो लिखा है। अब आमिर फ़ारूक साहब ने अपने इस फैसले में एक चीज़ कहा था कि भाई वफाकी आइनी खिलाफ वर्जी है, यानी कि अगर एक मुकर्ररा मुद्दत में फैसला नहीं सुनाया जा रहा तो वो कानूनन खिलाफ वर्जी है। तो
اس چیز پر روکنے کے لیے آپ کہہ لیجیے کیا ہے، یا روک تھام کے لیے یہ عمل تھا. ان کا فیصلہ اس طرح سے غلط نہیں تھا، غلط تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا فیصلہ اس طرح سے کرٹیسائز ہو نہیں سکتا تھا. لیکن چیف جسٹس جے خان آفریدی کے اس فیصلے کے بعد ایک نئی بحث چھڑی ہے کہ کیا واقعہ عدالت کے جو اختیارات ہیں وہ کم ہوئے ہیں، زیادہ ہوئے ہیں، یا اگر مزید جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہوگا. اچھا عمر، مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کافی زیادہ بول لیا، مجھے یہ بتائیں اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اب آمنے سامنے دونوں عدالتیں ہیں اور دونوں ججز صاحبان لفظی گولہ باری ایک دوسرے کر رہے ہیں اور تھرو پراپر چینل آ رہے ہیں، مطلب ججمنٹ پہ ججمنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں زمین، یہ جو وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے، یہ ویسے سننے میں، کہنے میں، دیکھنے میں بھی سب کو تھا کہ بہت بڑے مقدمات جو ہے وہ یہاں پر زیر سماعت آئیں گے، اور ابھی تک یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں آیا کیوں تھا، کیونکہ ابھی تک کچھ ایسا خاص وہاں ہو رہا نہیں ہے. ایک الگ سے عمارت، ایک الگ سے فیڈرل شریعت کورٹ کو بیسیکلی ڈسٹرب کیا گیا، وہ ادھر گئے، وہ ادھر گئے. سپریم کورٹ میرے خیال سے جب سے وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں آیا، سپریم کورٹ میں اتنا کچھ خاص نہیں ہوتا، ویران پڑی رہتی ہے. اب وفاقی آئینی عدالت میں بھی، یعنی عدالتیں اب زیادہ ہو گئی ہیں لیکن کام اس طرح سے نہیں ہو رہا عدالتوں میں. یہ جو لفظی گولہ باری کی آج آپ نے بات کی، میں بھی پڑھ رہی تھی، تو مجھے ایسا اب لگ رہا ہے کہ یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے نا، یہ جس طرح سے کسی گاؤں محلے میں وہ پنچایت نہیں ہوتی جو ہم لوگ جرگہ بٹھا لیتے ہیں، یہ اب بیسیکلی جرگے والی حیثیت ہے اس کی، کہ جرگہ بیٹھ گیا ہے. اب خاندانی جو مسائل ہوں گے نا وہ آپ ادھر لے جائیں، ٹھیک ہے، اور وہی جو فیملی میٹرز ہیں، کیونکہ بڑے چیزیں تو ہونے لگی ہیں، اب عدالتوں میں نہیں ہوں گی، بڑی کوئی چیز نہیں ہونے لگی، تو ہو بھی نہیں رہی اور ہونے کے چانسز بھی نہیں ہے. تو اب یہی کچھ رہ گیا کہ گھر میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو آ جائیں گے جی ہم عدالت، اور اس کے علاوہ کوئی فیملی تنازع ہو گیا، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ، کوئی زمین کا، کوئی کرائے کا مسئلہ ہو گیا، تو پھر ہم آئیں گے جرگے کے پاس اور ہم کہیں گے جی خدا کا واسطے ہمارے معاملات حل کریں. کیونکہ دیکھ لیں اب عدالتوں کی اگر بات کریں، آمنے سامنے بالکل سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت، کوئی اتنا خاص فاصلہ بھی نہیں ہے، لیکن اب ایک عدالت دوسری عدالت کو اس کی حیثیت بتا رہی ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو کچھ زیادہ نہ سمجھو. حالانکہ وفاقی آئینی عدالت سے پہلے سپریم کورٹ نے 100 موٹو بھی لیے ہیں، بڑے بڑے کیسز بھی سنے ہیں، اور 27ویں ترمیم جیسی معاملات یہاں پر ڈسکس ہوتے رہے، یہاں پر بڑے فیصلے ہوئے ہیں. جتنے بھی سابق چیف جسٹس آئے ہیں یہاں پر، انہوں نے انتہائی جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان پر 100 موٹو لیے ہیں. تو یہاں پر چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس بلڈنگ سے، اس عمارت سے بہت بڑی لوگوں کو بہت بڑے فیصلے ملے ہیں، چیخیں نکلی ہیں لوگوں کی. عمران خان سے ریلیٹڈ کیسز ہوں، نواز شریف سے ریلیٹڈ کیسز ہوں، زرداری سے ایون ریلیٹڈ کیسز ہوں، تو انہی عمارتوں سے نکل کر گئے ہیں. اور اب ایک عدالت جس کو سال بھی نہیں ہوا، وہ اب کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے وہ دکھنے میں بظاہر آپ کو بھی لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ رہا. ہاں آپ کو پارکنگ ضرور نظر آئے گی، لگے گا بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، لیکن اندر جب ہم جائیں گے، اب پورا دن گزرے گا تو لگے گا یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کی ذمہ دار عدالتیں خود ہیں. یہ ججز ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اب اگر دیکھیں تو یہ تمام معاملات جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ججز کے معاملات آپس میں ہی بہت زیادہ خراب ہیں، آپس میں ہی نہیں بنتی. اب ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک عمارت سے دوسری عمارت پیغام جاتا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ابھی بھی بہت ساری چیزیں آن دی ادر اینڈ بہت خراب ہیں. تو جب تک آپس کی چیزیں نہیں سالو ہوتی تو پھر ہم عوامی معاملات کو کیا ہی سنیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں بلڈنگز میں کوئی عوامی چیز، کوئی پریکٹیکل چیز آئے گی. یہ آپس میں لفظی گولہ باری جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس سے ہو رہا ہو کیا کہ مزید یہ جو عدالتیں ہیں یہ مزید ویرانی کی طرف جا رہی ہیں. کیونکہ مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر اتنے عرصے بعد وفاقی آئینی عدالت فیصلے کے ذریعے پھٹ پڑی ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے سوائے انکم ٹیکس کے کیا ایسا کوئی بڑا فیصلہ انہوں نے جاری کر دیا؟ اور انکم ٹیکس میں بھی فیصلہ جس طرح کا آیا تھا وہ سب کے سامنے، اس پہ بھی کچھ سیکشنز رہتے ہیں جس پر فیصلہ ہونا ہے. ہاں وہ بھی خیر ابھی تو وہ بھی کسی کے مفاد میں، اس سے بھی کمپنیز خوش نہیں ہیں. جو ٹیکس والی کمپنیز ہیں وہ انتہائی ہو رہی ہیں کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے. ٹیکس والی کمپنیز تو ہیں ہی، لیکن آگے آگے جو عوام کے حالات بنیں گے، ٹیکسز کا جس طرح کا بوجھ پڑے گا. اچھا پر یہ تو ہو گئی عدالتی اس کی بات. اب ہم ذرا وفاقی آئینی عدالت کے سامع فاروق صاحب نے آج ایک سماعت کی. اسلام قبول کرنے والی ایک خاتون تھی، عائشہ طارق اس لڑکی کا نام ہے. اب اسلام قبول کر کے 2 سال ہوا، اس نے گھر چھوڑا، اس کے بعد وہ معاملہ چلتا چلتا وفاقی آئینی عدالت میں آیا. آج اس کی سماعت تھی اور جس سامع فاروق صاحب جو ہیں وہ سماعت کر رہے تھے. اب والدین کا اصرار یہ ہے کہ اس لڑکی کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے، لڑکی مطلب جو بچی ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے. اب ظاہر ہے ڈیتھ تھریٹس کہہ لیں اس کو یا کچھ بھی کہہ لیں، لڑکی جو ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. لڑکی کہہ رہی کہ میں ایک کالر میں ملازمت کر رہی ہوں اور میں وہیں پہ رہوں گی، میں اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جاؤں گی. اب یہ معاملہ آج اسلام آباد وفاقی آئینی عدالت کے جسے سامع فاروق صاحب کی کورٹ میں جو ہے وہ چلا ہے.
اور جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ آئندہ جو سماعت ہے اس پر لڑکی جو ہے آئندہ سماعت تک لڑکی دارالمان رہے گی 20 مئی تک، یعنی کہ عید الاضحیٰ سے پہلے تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی وہ یہ کہ وفاقی اس سماعت کے دوران جو ہے وہ وکیل نے کہا کہ جی لڑکی کی جو عمر ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک روایت بن چکی ہے کہ والدین بچے کی عمر کم لکھوا دیتے ہیں. ہاں تو اب بچی کی جو عمر ہے وہ کہہ رہی ہیں، لڑکی کہہ رہی ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہے، میرے ماں باپ نے میری عمر کم لکھوائی ہے. جو وکیل ہے اس نے کہا کہ جی نادرہ جو ڈیٹا ہے اسے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. تو اس پر جس عامر فاروق صاحب جو انہوں نے ریمارکس انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو یہ کس نے کہا کہ جو نادرہ کا ریکارڈ ہے اس کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. ابھی آپ بالکل کر نادرہ سکتے ہیں. جائیں اور آپ وہاں پر جا کر جو کچھ چاہے آپ کروا سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے. اس بات کو میں تسلیم نہیں کر سکتا، میں مطلب جس عامر فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ نادرہ ریکارڈ کے ساتھ آپ کوئی چھیڑ خانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور عمر کے معاملے پر نادرہ ریکارڈ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سے والدین ایسے ہیں جو بچوں کی جو عمریں ہیں وہ کم لکھواتے ہیں. تو یہ اب ججز بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو حالات ہیں یا جو ایک آپ کہہ لیں گے جو اداروں کے جو حالات ہیں، چاہے ابھی وفاقی عدالت کا جج کہہ رہا ہے کہ نادرہ میں آپ جو چاہے مرضی آپ جو ہے وہ کروا لیں. امبر اس حوالے سے آپ سبین سب سے پہلے تو میں بتاؤں ہماری ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ جو ججز نے کہا ہے نا کہ ہمارے یہاں کچھ بھی ہوتا ہے، میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے آج کل کے ماں باپ اور ویسے بھی ماں باپ جب بھی ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ شروع سے ہی ان کی 1-2 سال لازمی کم لکھواتے ہیں. ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں کہ جی کسی ایکٹیویٹی میں، کسی اسپورٹس میں، آرمی میں یا کہیں بھی بھیجوانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی تب تک ان کا بچہ تیار ہو جائے گا. تو یہ پاکستان میں یہ تو سچ ہے کہ وہ 1-2 سال کم لکھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو چل رہا ہے نا نادرہ کے دستاویزات میں رد و بدل بالکل ممکن ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی غریبوں کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور امیروں کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، تو نادرہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ وہ چھیڑ خانی اچھی خاصی کرتے ہیں. اور انہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی قطاروں میں لگے ہوتے ہیں دستاویزات ٹھیک کرانے کے لیے، انہیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. ابھی کل ایک جاننے والے نے بھی مجھے فون کیا، ان کا کہنا تھا کہ یار ہمارا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ ویریفائی نہیں ہو رہا، تو وہ نادرہ والے جو ہے وہ ہمیں کر کے ہی نہیں دے رہے. تو وہ بہت تنگ کرتے ہیں عام بندے کو. دوسرا یہ جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے، مذہب کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جہاں تک اگر تو اس نے اگر وہ 18-19 سال یا چلے 20 سال کی کر لیں پھر بھی وہ میچور ایج میں نہیں ہے، تو اگر انہوں نے دل سے اسلام کو سمجھ کے قبول کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کوئی بھی اس چیز سے روک نہیں سکتا، کیونکہ مذہب کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کی اللہ کی طرف سے ہدایت اور وہ تمام دوسری چیزیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ چیز صرف شادی کی حد تک کی گئی ہے کہ کوئی پسند آ گیا اور اسے شادی کرنے کے لیے میں اپنا مذہب تبدیل کر لیتی ہوں، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہوتی کہ دل سے کیا، تو پھر یہ آگے جا کے میں بھی کہ ان کے لیے مسائل ہوں گے. کیونکہ اگر آپ نے کسی مذہب کو دل سے نہیں اپنایا، اور خاص طور پر اسلام کو جو بندہ سمجھ کے اپنائے گا وہ دوبارہ کسی دوسرے مذہب کی طرف جا نہیں سکتا. لیکن اگر انہوں نے اسلام کو سمجھ کے نہیں، صرف شادی کے پرپز سے وہ کیا ہے، تو پھر آگے جا کے یہ نہ شادی چلے گی نہ مذہب رہے گا دوبارہ سے. وہ تو ان کے پیرنٹس شاید اس بات کو سمجھتے ہیں، دیٹس وائی وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس واپس آ جائے. لیکن فی الحال وہ واپس نہیں جائیں گی. اور عدالت کا جو فیصلہ ہے کہ دارالمان میں رکھ لیں، تو یہ میرے خیال سے ایک پریکٹیکل فیصلہ ہے، کیونکہ عدالت بھی اکیلے میں اس کو رکھ کے یہ دیکھے گی کہ جی کتنی ثابت قدم رہتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. 20 مئی تک بہرحال اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی ہوئی ہے. 2 یہ میرا خیال ہے اہم ایشوز تھے جن پر بات کرنا، لیکن جو پہلا ایشو ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ ضروری تھا، جس پر ہم نے بات بھی جو ہے وہ کی ہے. بہرحال ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کتنا انصاف کر رہی ہیں یہ جو لیٹیگنٹس ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہر کورٹ میں نہیں جا سکتے. لیکن جو لیٹیگنٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. بہرحال فی الوقت کے لیے جتنے ہیں، مجھے اور امریل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.